मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। गैर मुस्लिमों के यहाँ अगर कोई शख्स ये कहता है मैं फिजिकली वो मर्द हो लेकिन वो ये कहते हैं मेरे अंदर फीलिंग औरतों वाली हैं, तो उसको औरत मान लिया जाता है। उसको औरत, क्योंकि उनके तो कोई खुदा रसूल नहीं है ना, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई आसमानी उलूम पर यकीन नहीं रखते। तो कहते हैं एक आदमी मर्द अल्लाह ने बना दिया लेकिन वो कह रहा है मैं अंदर से क्या महसूस करता हूँ अपने आप को औरत, तो मान लो कोई औरत है। इस्लाम इस दावे को कबूल नहीं करता। इस्लाम कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, तो आदमी है तो तुझे आदमी बन के रहना पड़ेगा। अपनी फीलिंग को तब्दील कर, फीलिंग्स तब्दील नहीं होती, सब्र कर, इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुआशरे को खराब मत कर। कि हमारी असम्बलियों में अक्सरियत उन लोगों की है जो बेचारे मजहब से तो आशना नहीं है, गैरत से भी फारिग हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक शख्स जो है लड़का, वो कहता है मेरे अंदर फीलिंग औरत वाली हैं। हम अगर उसकी इस बात को थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो मान लेते हैं, तो कानून जो पास होने के लिए जा रहा है वो ये है कि वो नादरा में जाके ये कहेगा कि मैं देखने में आदमी हूँ लेकिन हकीकत में क्या हूँ, औरत। तो मुझे शनाख्ती कार्ड में मेल के बजाय मुझे क्या शो किया जाए, फीमेल। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये होगा उसको मेल से शादी की इजाजत होगी। जिस मेल से वो शादी करेगा उस मेल की फीलिंग चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि देखने में तो ये लड़का ही है, फिजिकली तो बंदा है। वो होमोसेक्सुअलिटी की आदत उसमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? फर्ज करें इनकी शादी हो गई, इसका मियां हो गया खराब, उसको लड़कों की आदत पड़ गई, क्योंकि फिजिकली तो ये मर्द है। इनमें डिवोर्स होती है, अलहदगी होती है, तो दोबारा उसको औरत चाहिए या आदमी चाहिए उसको, इसके मियां को? तो ये कौम लूत अलैहिस्सलाम का अमल, जिसकी वजह से अल्लाह को इतना गजब आया कि पूरी बस्ती को उठा के अल्लाह ने उल्टा पटक के दे मारा, उस अमल को प्रोमोट करने का एक बेहतरीन जरिया है या नहीं है? उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इस कानून को हम किसी कीमत पर भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो हिजड़े नुमा आदमी घूम रहे हैं, जो औरत बन के घूम रहे हैं, फेसबुक पे लिखा करो कमेंट्स में कि तेरी शक्ल पे लानत, 100 बार लानत। तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया था, तुझे शर्म नहीं आती? साड़ी पहन के घूम रहा है, तो चूड़ियां पहन के घूम रहा है, लिपस्टिक लगा के घूम रहा है, बेशरम आदमी। इस्लामी हुकूमत में इन लोगों की सजा है, इनको खुलेआम इस छोड़ने की इजाजत नहीं है। हुकूमत पर लाजिम है कि इनको सजा दे। लअनल्लाहुल मुशब्बिहीन मिनर रिजाली बिन निसा वल मुशब्बहाती मिनन निसाई बिर रिजाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरत से मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मगरिबी अक़वाम के पास कुरान नहीं है, मजहब नहीं है, उनको अच्छे और बुरे को डिफाइन करने में सदियां बीत जाएंगी। खुदा की कसम वो अच्छे को डिफाइन कर ही नहीं सकते। डेफिनेशन क्या है अच्छे की? हम इस बदतहजीबी वाले कानून को, जो नेचर के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, अपने मुल्क में किसी कीमत पे बर्दाश्त
نہیں کریں گے. دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں. ایک شخص جو مخنث ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, فزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں, اس کا مطلب یہ مرد ہے, اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے. وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں, نسوانی علامتیں, عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ تھی عورت, لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا, مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں, یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے. لیکن ایک فزیکلی مرد ہے, اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں, اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں, فیلنگ کی بیس پہ, فیلنگز, اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں, اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے, مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں, عورتوں والی ہیں, کیا کریں ہم ان کے ساتھ, کیا سمجھائیں ان کو, کیا آپریٹ کریں؟ آپریٹ, میں نے کہا حرام ہے, نہیں کر سکتے آپ, گناہگار ہوگے قیامت کے دن, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ, سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ, اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے, بیچارہ. وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے, یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے, اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی. اور اگر مان لیا بیچارہ, فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ, فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے, اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں, تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگز اس میں خواتین والی ہیں, اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا, اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی, اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی, وہ تو برباد ہو گیا نا. ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے, قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ. آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا. ماں باپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ چیز اگر نیچرل ہوتی, کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگ اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے, تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا. آپ تھائی لینڈ جاؤ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا. کیوں؟ کافر ہیں, بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا. اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے. میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکاک کا, وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھائی. ہم آدمی ہیں, فخر کرو اللہ نے مرد بنایا, مردوں جیسا حلیہ اختیار کرو. یہ ہائی اللہ چھوڑ دو, اور کوئی آپ کے خاندان میں ایسا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. بولے ہائی اللہ یہ وہاں جا, دفعہ ہو یہاں سے, یہ ہمارے بچوں کو خراب کرے گا. ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ والا. خراب عادتیں لڑکوں میں سے بدفعلیاں کر کے پڑ چکی ہوتی ہیں, پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ. بولے آدمی بن کے رہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائیں گے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے نا. کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ. آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار. کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیاں والی صفات ہوں, کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں,
کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنے والی فیلنگس ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر، کہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگس ہے. میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگس؟ کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگس؟ کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگس کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی مرغا مرغیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ، تہس نہس کر دے گا، تباہی مچا دے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آگے آگے اور مرغی میرے پیچھے پیچھے، کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ مرغا ہے بھائی، اس کو اللہ نے اسٹائل مرغوں والا دیا ہے. ببر شیر میں کبھی دیکھا؟ میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کہتے ہیں بیچارہ بیچارہ اس میں فیلنگ لیڈیز والی ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے، یہ الو کا پٹھا ہے، یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے اس کو پکڑ کے چترال لگائے، بولے انسان کا بچہ بر مرد بنائے، مرد بن کے گھوم. یہ کیا ساڑیاں اور لپسٹک لگا کے گھوم رہے؟ فیس بک پہ دیکھ لو نا. ابھی خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا، تم لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. ببر شیر کو دیکھا آپ نے؟ کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگز اس میں فیمیل والی ہو؟ کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے. شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات، یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے. گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کون سی ہے؟ میل والی. مرغا ہے تو فیلنگز کون سی ہوں گی؟ میل والی ہوں گی اس کے اندر. انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے لڑکا فیلنگز کیا ہے؟ ایکچولی میں مجبور ہوں، فیلنگز ہی مجھ میں یہ ہیں. تو مجبور نہیں ہے، فطرت کو تو نے چینج کیا ہے. اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو، ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے، چرس اور ہیروئن کی، پی کے فیلنگز چینج ہو گئی نا اس کی. اب دودھ میں مزہ نہیں آ رہا، اس کو مزہ آ رہا ہے سٹا لگانے میں. تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہے بھائی، معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی کہ فیلنگز ہی بیچارے کی ہیروئن پہ آ رہی ہیں؟ کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا. کسی مرد میں عورت والی فیلنگز ہو، اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا، اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. فیلنگز کو درست کرو، علاج کرو اپنا. نہیں ہوتا صبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر، بند ہو جاؤ، ماحول کو خراب مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں، لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو مرد ہے فزیکلی مرد ہے اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس پہ قانون ہونا چاہیے، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر، ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے. کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے، عورت عورت لگتی ہے. مرد تو مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے. جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے حلیے میں اچھا لگے گا. جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے، وہ خود برباد ہو جائے، اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے. تبھی تو بیوٹی پارلر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. دولہا بن رہے ہیں، پتہ نہیں یار گھنٹہ ہو گیا بیوٹی پارلر سے نکل یار، ڈیٹول سے نہاؤ یار، ختم. صاف ستھرے کپڑے پہنو، پہنچ جاؤ شادی میں. ہمیں دولہا بننا سکھا رہے ہو آپ ہیں؟ الحمدللہ ہم کئی بار دولہا بن چکے اسی کپڑوں میں، سول ڈریس میں. زیادہ نہا لیتے ہیں. شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں. صاحب شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار؟ لگا لیں شیمپو، کوئی پابندی نہیں. ہم تو صابن سے ہی نہاتے ہیں. وہی صابن لیا سر پہ بھی وہی، جسم پہ بھی وہی، ختم، باہر آ گئے. عورت کو آدمی اچھا لگتا ہے، پجامہ اچھا نہیں لگتا. جو نیچر پہ ہوگی عورت، نہا لو جا کے اچھی طریقے سے، بس اتنا حسن کافی ہے. سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر. حقیقت بتا رہا ہوں، کچھ اور کہانی ہو جائے گی. ایک ہے تو چٹکلا تھوڑا سا نازیبا ہے، لیکن کیا کریں. وہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ کا
दुल्हन तैयार करती हैं। मेरी वालदा क्या करती हैं? दुल्हन तैयार करती हैं। उसने कहा क्या मतलब दुल्हन क्या? ब्यूटी पार्लर है। तो उसने पूछा आपके अब्बा क्या करते हैं? मैंने कहा वो दूल्हा तैयार करते हैं। ब्यूटी पार्लर है? कह रही नहीं वो हकीम है। समझ आ गया? ये कट कर देना, बयान में जाना नहीं चाहिए, लोग मीम्स बना लेते हैं। दूल्हा के तैयार होने के उसूल कुछ और हैं मेरे भाई, दुल्हन के तैयार होने के ज़ाब्ते कुछ। अंदर से जरखेज हो गए तो बस इतनी मर्दान की काफी है। घंटा आपने ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग का काम किया और उधर कोई कारनामा सरंजाम ना दे सके तो औरत कहेगी मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। वो एक कट कर देना, ये जाना नहीं चाहिए। लोग अपनी फैमिलीज के साथ बयान सुन रहे होते हैं। तो मैं बैंकॉक का वाकया सुना रहा था आपको। अगर ये कानून पास हो गया ना तो वही हशर हमारा होगा जो बैंकॉक का हुआ था। हम कहीं तफरी के लिए गए, वो बैंकॉक में है ना माशाल्लाह, वहां जंगल बड़े बड़े हैं, तो वहां हम कैंपिंग के लिए गए। मगरिब के बाद कैंप लगाया, बकरा कटा, लड़के थे डिफेंस के, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वहीं के मकामी हैं। तो घूमने फिरने गए, कढ़ाई वढ़ाई पका रहे हैं, पत्नी बकरा कटा था या यहीं से गोश्त लेकर, वल्लाह वाला मुझे याद नहीं अभी। वहां तो काटना, उनके सामने बकरा काट दो वो ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। तो मुझे शौक है थोड़ा सा कल्चर को देखने का। मैंने तो उन लोगों से कहा इनके घरों में मुझे लेके जाओ, ये रहते कैसे हैं, इनका फैमिली सिस्टम कैसा है। तो जंगल तो हर जगह ही देख लेते हैं ना आदमी। तो वहां मैंने कहा कैंपिंग लोगों ने, वहीं के थाईलैंड के मकामी लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, तो मैं जरा जाके देखता हूँ, इन लोगों से, फैमिलियों से मिलता हूँ। तो हमारे करीब तरीन कैंप में 2 खातून बैठी हुई और वो फिश पका रही थी। मैंने 2-3 दोस्तों को लिया, मैंने कहा चलो इनसे जाके इंटरव्यू लेते हैं। प्रॉपर ड्रेस में थी वो, लोग इस पे वो बना लेते हैं, लो लेडीज के पास जा रहे हैं। 2 लेडीज बैठी हुई हैं, मैंने कहा थोड़ा इनसे इंटरव्यू लेते हैं। और वो थाई जबान, एक साथी हमारे थाई भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, उनको ले गया मैं कि यार जो मैं कहूं वो थाई में तर्जुमा करना। तो मैं देख रहा था ये खाते क्या है, तो वो फिश को ना साबुत पानी में बॉईल करके सूप बना के पी रहे थे वो लोग। मेरा तारुफ करवाया हमारे डिफेंस के साथी ने कि ये थाई जबान में ना कि ये मुफ्ती साहब हैं। उसको क्या पता बेचारों को मुफ्ती क्या होता है, कि रूहानी पेशवाएं। जब पगड़ी छगड़ी भी हमने बांधी हुई थी तो उनको लगा कि कोई रूहानी चीज है ये। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 2 लेडीज जो थी, उन्होंने कहा कि आप दुआ भी करते हैं? थाई में कहा। मैंने कहा हाँ। कहा हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें औलाद दे दे। मैंने कहा 2 लेडीज हैं, इन दोनों की औलाद नहीं होगी, पता नहीं एक का शौहर कहाँ होगा, तो शायद दोनों को नहीं चाहिए। मैंने कहा आप दोनों के साथ मसला ही है? उन्होंने कहा हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मैंने साथी से कहा इसलिए तो औलाद नहीं हो रही, इसीलिए तो पता ही नहीं चल रहा कम वक्तों में मियाँ कौन सा है और बीवी कौन सा। ये हशर आपका होने वाला है अगर ये कानून पास हो गया। फ्यूचर में हमारी नस्लें ऐसी होंगी। पेशावर जाओ, मजा आता है यार पठानों को देख के, वो मर्द मर्द लगते हैं, टाइट। बाकियों का मतलब ये नहीं कि वो नहीं लगते, वो भी लगते हैं। ये किसी कौम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, सारे ही मर्द हैं। वहां जरा ज्यादा एहसास होता है, अकड़ तकड़ चढ़, पश्तों में गड़े गड़े की आवाज आ रही होती है, यानी लैंग्वेज से भी मर्द लग रहे होते हैं। तो शुक्र करो मेरे भाई, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, हमें पता है, कंफ्यूजन नहीं है कि हम क्या हैं। आदमी का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, आदमी। लेडीज का मतलब क्या होता है। अल्लाह ने औरत की सिफत बयान की, अवमन युनश्शअ फिल हिलिया व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। जेवरात में पलती है, जीन, ये औरत की नेचर है, उस पर अच्छा लगता ही है, उसको जाने दो ब्यूटी पार्लर। ये मर्दों के काम नहीं है। बचाओ अपनी नस्लों को इस अजाब से, इस तबाही से। अल्लाह किसी को
ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا. کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے. بھرپور آواز اٹھانی ہے, جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے. کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں. بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز, یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بلہ ایسا دیکھا بلیوں والی فیلنگ ہو ہے بھائی؟ آپ کا بچہ لڑکا ہے نا, تو اسے کیا کہا کرو, بیٹا اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے, مرد, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کتاب لکھی ہندوستان میں تربیت کے لیے. بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھا کریں. اس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور. تسہیل بہشتی زیور لے لیں. کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, میں ان کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ کہ اللہ نے تم پر, دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب کیوں نہیں ہے, اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے, اور مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے, اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. دیکھو قرآن نے جہاں بیٹی کا تذکرہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے, یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے نا. یورپ نے مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا, فرق ہی ختم کر دیا, حالانکہ فزیکلی دونوں میں بہت فرق ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد میں صلاحیتیں عورت سے زیادہ ہیں, اندر اندر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائی. آج تک اسمبلیوں میں جتنی سیٹیں مرد کی ہوتی ہیں اتنی عورتوں کو نہیں دی. تو کہاں سے برابری کے قائل ہو آپ؟ فوج میں مردوں کو بھرتی کرتے ہیں, عورتوں کو بہت کم کرتے ہیں. 2-4 خواتین پائلٹ ہوں گی, باقی سارے آدمی ہیں. اس کا مطلب آپ خود بھی اس کے قائل ہو کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی, لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں یہ کمبخت, منہ سے ہی پھوٹتے, کوئی فرق نہیں, جتنی صلاحیتیں آدمی میں ہیں اتنی ہی صلاحیتیں عورت میں ہیں. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعض قوموں نے کیا کیا, عورت ایک دھبا اور داغ بنا کے پیش کیا. یورپ میں جو پہلے اقوام تھیں, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, عورت کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھا کرتے تھے وہ. بعض مذہبوں میں اب تک ایسا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا ایسے جیسے خدا کی طرف سے گویا پینلٹی لگ گئی ہے آپ کے اوپر. اسلام نے اعتدال سکھایا, کیسے زبردست اعتدال. اسلام نے کہا کہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان بنا دیا نا اللہ نے, گدھا گھوڑا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی, اللہ نے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. تبھی قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے, یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. بتاؤ گفٹ نعمت کا ہوتا ہے یا عذاب کو گفٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گفٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تحفہ ہوتا ہے نا, تو بیٹیاں گاڈ گفٹڈ ہے, سائز سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اناسا جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا, کم سے کم 3 پر. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہے, نعمت ہے.
تو بیٹی نعمت ہے اللہ کی، تو کسی کو اللہ نے عورت بنا دیا تو یہ عیب نہیں ہے، یہ نعمت ہے. اور بیٹے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے کیا گفٹ کرتا ہے؟ بیٹے. تو پتہ چلا دونوں کیا ہیں؟ بولو نا، نعمت. لیکن بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ بیٹی بھی نعمت، عذاب نہیں ہے. یورپ کی جو پہلے اقوام تھیں یا بعض مذاہب تھے، انہوں نے بیٹی کو ایک عذاب کے طور پہ پیش کیا. عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی ہے. اسلام نے بتایا گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے تمہیں. اور بیٹا بھی نعمت ہے، لیکن دونوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو، بیٹا ہے. یہ نیچرل ہے، اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور کمال کی بلاغت ہے اس آیت میں، جس کے صرف بیٹے ہونا، بیٹیاں نہ ہوں، یہ بڑی نعمت نہیں ہے. جس کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے. قرآن نے ترتیب بیان کی ہے، دیکھو، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، سب سے کم درجے کی نعمت کہ صرف بیٹیاں ملیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اوپر والا اسٹیپ کیا ہے؟ صرف بیٹے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے بھی ملیں اور بیٹیاں بھی ملیں. جس کو یہ دونوں مل گئے، اولاد کے حق میں اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے. تو اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹی زیادہ بڑی نعمت ہے بیٹے سے، کیونکہ بیٹے تو ہے نا پہلے سے اس کے پاس. بتاؤ اس سے زیادہ اعتدال والی بات دنیا میں کوئی مذہب کر سکتا ہے؟ بولو نا، کر سکتا ہے کوئی؟ تو دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی، یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد صرف بیٹے ہوں، یہ اس سے کم درجے کی. اس کے بعد صرف اور صرف بیٹیاں ہوں. اور اللہ نے نعمت نہیں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے نعمت نہیں دی، آزمائش ہے اس کے لیے. یہ تو اسلام نے عورت کو بھی نعمت اور مرد کو بھی. لیکن جہاں دونوں میں تقابل آئے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اسلام نے کہا خوشی مناؤ، اور خوشی میں کتنے بکرے کاٹو؟ ایک بکرا. غم منانے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے. رونے کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی، عقیقہ ایک دعوت ہے. تو بکرا کاٹ کے خوشی مناؤ. اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ بیٹی. اور اگر بیٹا ہو جائے تو ڈبل خوشی مناؤ. کتنے بکرے کاٹو؟ 2 بکرے کاٹو آپ. اس پہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے؟ اس بکرے کا کیا قصور؟ یہ وہی سوال ہے جیسے ایک صاحب نے بقرعید میں گائے لائے، ذبح کی تو وہ بیچاری حاملہ تھی، اس کے بچہ تھا، وہ بچہ بھی مر گیا. تو کہنے لگے اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ تو میں نے کہا اس کی ماں کی کیا ناجائز تعلقات تھے کسی سے جو آپ نے اس کو کاٹ دیا؟ جانور سارے بے قصور ہی ہوتے ہیں بھائی، ان کا کوئی قصور، تبھی تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہے ایسے جیسے انسانوں کا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اصل بات یہ ہے، اگر ہمارے لیے نہیں بنایا تو ایک چھپکلی بھی نہیں مار سکتے آپ، چھپکلی بھی. اور اگر ہمارے لیے بنایا ہے تو کاٹو کھاؤ بھائی. ایتھیسٹ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، تو جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، تم بھی اتفاق سے پیدا ہوئے ہو نا، تو یہ بھی اتفاق سے پیدا ہو گئے، تو دونوں کو زندہ رہنے کا برابر کا حق ہے. تم صرف سبزیاں کھاؤ، گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہمارے پاس تو دلیل ہے، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم نے خدا نے اجازت دی ہے، تمہارے لیے ان جانوروں کو ہم نے مسخر کیا، ہم تو کھائیں گے. تو اللہ میاں نے کہا لڑکا پیدا ہو جائے تو کتنے بکرے؟
2 बकरे या 2 दुम्बे या गाय में या ऊंट में 2 हिस्से. हाय हाय, मौजू तब्दील हो रहा है, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा छेड़ दूं. अल्लाह मियां ने हमें बहाने बहाने से गोश्त खिलाया है, इसमें कोई हिकमत होगी? इस्लाम की हर दावत में गोश्त है. वलीमे में हदीस में आता है अवलिम वलाउ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरा क्यों ना हो. आप ये भी तो कह सकते हैं वलीमा करो खजूरें क्यों ना हो, है भाई. वहां भी क्या है, वलीमा सुन्नत है ना. बकरीद में अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत, अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद में जब ज़ियाफत होगी तो मेरे नाम पे दाल चावल पका के लोगों को खाओ और खुद भी लोगों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ. कहीं कहा अल्लाह मियां ने? वहां भी क्या कटेगा, बकरा, गाय, ऊंट. अकीके में भी ऐसा ही है. बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ये भी कह सकते थे 2 देंगे दाल चावल की, 2 बिरयानी की. ना ना ना, अल्लाह ने क्या 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 कटेगा, बकरा कटेगा. अच्छा, बड़ा गोश्त खिला रहे अल्लाह, बड़ा से मुराद रेड मीट. बकरा छोटा गोश्त है लेकिन रेड मीट है ना. मछली नहीं खिला रहे अल्लाह मियां, गोश्त तो मछली भी है ना. अरे अल्लाह मियां कह देते बकरीद में बहुत बड़ी वाली मच्छी खा जाओ. ना 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 ना, वो जानवर जिसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है. वजह उसकी ये है कि जो रेड मीट है ना, असल मीट वही होता है मेरे भाई. समझते हो? रेड मीट क्या होता है, गोश्त वो होता है. मछली खाते रहो, वो पावर थोड़ी आती है फिश खाने से जो दुम्बे खाने से आती है. जाओ जरा इधर चमन में जाओ, आप जो दुम्बे खाते हैं उनको देखो, और दूसरे ऐसे इलाकों में जाओ जो मछली खाते हैं. दोनों की सेहत में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा. खैर, ये टॉपिक हमारा असल टॉपिक से हट जाएंगे हम. तो मैं ये ऐसा कर रहा था कि अल्लाह मियां ने मर्द को एक दर्जा फजीलत दी है, किस पर, औरत पर. यही वजह है कि लड़का पैदा हो तो 2 बकरे काटने का हुक्म, ऐसा ही है ना. और कुरान में खुद अल्लाह ने कहा वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा. इसी तरह कुरान ने कहा वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन. मर्द और औरत में जब स्पीकिंग पावर की बात आएगी तो कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि मर्द में जो स्पीकिंग पावर है वो औरत से ज्यादा है. अब खवातीन ये बयान सुन के कहती हैं हमारे खिलाफ बोल रहे हैं. आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं आपके भी हुकूक हैं, मान रहे हैं ना. हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हुकूक नहीं है, हम तकाबुल कर रहे हैं. बास चीजों में अल्लाह ने मर्द को औरत पे फजीलत दी है, तो है वो तो नजर आ रहा है, उसमें कोई पागल इंकार करेगा उसका. तो स्पीकिंग पावर किस में ज्यादा है, मर्द में ज्यादा. ये कुरान कह रहा है. खवातीन की आदत होती है छोटी सी बात को बहुत तूल दे देती हैं, लंबा खींचती हैं, उसको लंबा खींचती हैं. मर्द उसको समेट के क्या कर देता है, मुख्तसर. अब अगर कोई मर्द जरा सी बात को खींचे जा रहा है, चबा चबा के बोले जा रहा है, इसका मतलब इसमें फीलिंग्स कौन सी आ रही हैं? सेटिंग इसकी क्या है, आउट है. अब जो असल बात मैं कर रहा हूं, मेरा मकसद मर्दों के फजाइल बयान करना नहीं है. वो तो खवातीन वैसे ही खिलाफ है कि हर वक्त आदमियों के फजाइल बयान करता रहता है बैठ के. मैं खवातीन के भी फजाइल बयान करता हूं, हुकूक हैं उनके, वो तो बयान करने चाहिए और मेरे बयानात इस पे मौजूद हैं. असल जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ इस पूरी तमहीज़ से कि जब अल्लाह ने मर्द को औरत पे फजीलत दे दी, फिजिकली मेडिकल साइंस भी इसकी कायल है कि पावरफुल कौन होता है, आदमी. और कुरान भी, आसमानी किताबें भी, सब इसी की हैं. तो फिर अल्लाह ने आपके बच्चे को या आपको मर्द बना दिया, तो इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस पे ये बकवास, माजरत के साथ मुझे तो ये लफ्ज बोलते हुए गुस्सा आ रहा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ. ये कहना कि मेरी फीलिंग कौन सी हो रही है, औरत वाली, ये लेडीज पर, ये औरतों की तरह लिपस्टिक लगाना या उसमें लेडीज वाले कपड़े पहनना, ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह करना, इसका मतलब आप नेमत की नाकदरी कर रहे हो. तो ये बात अपने बच्चों को समझाया करो. बहश्ती जेवर में ये लिखा हुआ है, जो उसको मैं डिफाइन कर रहा था. हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया माओ को कि अपने बेटों को कहा करो तुम तो माशाअल्लाह क्या हो बेटा, मर्द. इसका मतलब बेटियों की तौहीन ना हो कि वो एहसास कमतरी में चली जाएं कि हाय हम तो मर्द नहीं है, हम तो लेडीज हैं. उनकी तौहीन मकसद नहीं है. लड़कों को हौसला दिलाना है कि जब अल्लाह ने तुम्हें माशाअल्लाह मर्द बनाया तो काम कौन से करो,
مردوں والے کام کرو. یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا, ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا. میرے پاس فون آ رہے ہیں, ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے, کہہ رہے میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے, کہہ رہے میرے اندر فیلنگ یہ ہے. میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں نا آج تک, اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنا ہے. میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, بلوں میں نہیں ہوتا, مرغوں میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا؟ کہہ رہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے. اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی. وہ گورے میں فیلنگ وہ والی تھی, تو وہاں سے فیلنگ بلوٹوتھ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی, اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا. کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی. اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے یار, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے. کیونکہ جب آدمی کی بر وقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی کنوارے سے پوچھیں, جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں, آدمی. حقیقت ہے یہ نیچر اس کو کہلواتی ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہماری بیوی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. کنوارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا. شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں, تو اس کو فرق کا پتہ کمپیئر کرتا ہے نا وہ, کہ یہ وائف ہے اور میں اس کا کیا ہوں, ہسبینڈ ہوں. جب تک کنوارا ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کم بخت تو. اس لیے کنوارے پن کو جلدی ختم کرو, بر وقت نکاح کر لو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری, ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو. معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, کالز آ رہی ہیں اب لوگوں کی, ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی. میں نے کہا کم بخت کی, تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ, فیلنگز ہی گنوا بیٹھا ہے ابھی. یہ حقیقت ہے, یہ اس کی فیلنگز کیا ہو گئی, ختم. تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ ہم نے نہیں بچایا, مجھے کس نے بچایا, اسلام نے بچایا. ہمیں اسلام بچا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج. ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ جاتا ہے, ہرے مفتی صاحب ایک اور دفعہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پہ بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا, آدھے وہیں سو جاتے, کہتے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے بیٹھ کے. تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے, اور یورپ میں ایسا ہو چکا, تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے, یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے, تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے تھوڑے سے اس سائڈ, ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ. پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا. تو جب آؤ اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی ہے اور یہ کیا ہے, شی ہے. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے, تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے. آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے, اور یہ جو لانتی قسم کے آ رہے ہیں نا جو مرد ہیں اور فیلنگز کی وجہ سے شی بنے پھر رہے ہیں, ان کو دبا کے نیچے لعنتیں بھیجا کرو ان کے اوپر. کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیجڑا بنا پھر رہا ہے تو. جس کو خدا نے ہیجڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ صبر کرے. لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا, یہ تو نعمت کی ناقدری ہے. نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت, نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت. تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا اس گندگی سے. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو, تم تو ماشاء اللہ کیا ہو, مرد ہو, مرد. اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا.
جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہے اس میں بھی شی والے جراثیم پیدا بول لو نا. اللہ کا شکر ہے ہم جس اسکول میں پڑھے سارے لونڈے لپاڑے, وہ بدماش قسم کے. 5ویں تک کو ایجوکیشن تھا وہ بھی غلط تھا, 5ویں سے لے کے میٹرک تک سارے آدمی اور ایسے بدماش. پہلا دن ہمارا اسکول کا تھا, لڑکے تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اچھا لگا ہمیں, اچھا فیل ہو. لڑکوں کے ساتھ ہم اسکول, ہمارا اسکول بہت دور تھا, ہم پیدل بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے, بہت لمبا سفر. اس وقت ماؤں کو ترس نہیں آتا تھا, ہائے میرا بیٹا کیسے جائے گا پیدل, ہائے ہائے یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ والی مائیں بھی نہیں تھیں. چل شاباش جا اسکول. تو ہم جب اسکول جاتے تھے لڑکے کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے شوز اتار رہے ہوتے تھے. یہ شرارتیں, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا پیدل, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ, تو شوز نہیں پاؤں پیچھے رکھ دو, پھڈا شروع راستے میں, کس نے اتارا ہے, اس نے اتارا ہے, ادھر ایک چمبا اس کو لگایا, ایک اس نے لگایا, لڑے بڑے روئے ڈھوئے ہاں ہو کر کے اسکول پہنچ گئے. اسکول پہنچتے ہی لیٹ. جب لیٹ پہنچے تو ماسٹر صاحب ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے. عادت ہو گئی تھی روزانہ, جس دن مارنا پڑے عجیب فیلنگز چینج ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی. مار کھائی, ایک ڈنڈا ادھر کھایا, یوں کیا, ادھر کھایا, یوں کیا, چلے گئے اس کو. کوئی بھی نہیں تھا, نہ کبھی ٹیچر کے خلاف خیال آیا کہ ہائے ٹیچر ہاتھ کیسے اٹھا لیا. بھائی ٹیچر تو باپ کی طرح ہے یار, ایک ہاتھ ڈنڈا لگا دیا, ہاں یہ بے تحاشا مارنا پیٹنا یہ تو غلط ہے, کوئی بات نہیں یار, ایک سوٹی کھا لی, استاذ ہیں ٹیچر ہیں, سوری بھی کیا, ڈنڈا بھی کھایا اور نکل لیے, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا یوں کیا, ایسے ایسے نا, پوچھا تجھے زیادہ زور سے لگی ہے, مجھے زیادہ زور سے لگی, بس اتنا انجوائے کیا, چلے گئے کلاس. وہاں بھی سارے لڑکے ایک نمبر کے بدماش لڑکے, مار دھاڑ. اور آج کل جو ماحول ہے نا, فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں آپ, لڑکے وہاں نظر بازی کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. اب اس عمر کا لڑکے کو جب فیمیل پڑھائے گی, وہ تو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے پڑھائے گی نا, تو لڑکا ہائے اللہ ہوئی اللہ سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا. اس کو مرد سے پڑھاؤ یار, آدمی کو دکھاؤ, اس کو بولو کہ جب تو بالغ ہوگا, شادی کی عمر ہوگی, تیری شادی کرا دیں گے ہم, ابھی تو مردوں میں بیٹھ. ہمارے ہاں تو مشہور تھا لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. اب تو کمبخت بیٹھے ہی, یہ جو ٹی وی کے شوز آتے ہیں ان میں جو اینکر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا نا, آپ اس کی عادتیں چینج ہوتے ہوئے دیکھو گے. آدمی عورتوں میں اچھا لگتا ہے کیا, بولو, آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. ہم جب شادیوں میں جاتے تھے نا, پہلے سیپریٹ انتظام ہوتا تھا, یہ لیڈیز کا تمبو ہے, یہ والا تمبو کس کا ہے, مردوں کا ہے. جو کمبخت لڑکا نکل کے لیڈیز کے تمبو میں بہانے سے جاتا تھا, اس پہ لعنتیں بھیجتے تھے لڑکے. تو یہ زنانہ پن ہے, نسوانیت ہے اس میں, لڑکیوں میں گوں کھا رہا ہے جا کے, یہ کہتے تھے لوگ اس کو. آدمیوں میں اچھا لگتا ہے. لڑکوں کو, اپنے بچوں کو بولو بیٹا لڑکوں میں کھیلو, لڑکیوں میں مت کھیلو. اور دیکھو اللہ نے مرد میں استغنا دیا ہے, وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا, استغنا ہونا چاہیے آدمی میں. بولو ہم پہ کسی نے مرنا ہے مرے, ہمارے پاس کسی پہ مرنے کا ٹائم بولو نا نہیں ہے. کہ میں کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی اس پہ دل آیا ہوا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے, کبھی ادھر مر رہا ہے. پھر تو جب شادی کرے گا تو بیوی بولے گی یہ الٹا مجھ پہ مر رہا تھا, تو وہ بات بنے گی نہیں. عورت کو اللہ نے ماتحت بنایا, وہ مرے آپ کے اوپر, آپ اس سے محبت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کرنا چھوڑ دو, کہ مرد کا پلڑا کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا تھا, مجھے کہنے لگے یار وہ لڑکی والے راضی نہیں ہیں اور مجھے لڑکی پسند ہے. تو میں نے کہا کہ پیغام بھیج دو. انہوں نے کہا کہ یار وہ لڑکی شاید مجھے پسند نہیں کرتی اور میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ابے پٹا لے. اس نے کیا کہا, ابے پٹا لے. تو لڑکے کی بات مجھے اچھا لگی, کہہ رہے یا یہ کام ہم سے
کیونکہ پٹانے کے لیے وہ آسمان سے تارے اور لفاظی اور میں مرا جا رہا ہوں، کہہ رہے یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم آدمی ہیں بھائی، یہ ہم سے نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ آدمی ہے، دیکھ پسند آنا تو وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ٹھیک ہے، پسند کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اب یہ لیپا پوتی میں مرا جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں ہائے 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 وغیرہ، یار یہ ہم آدمی ہیں بھائی، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار خاندانی آدمی ہے، خاندانی لوگ ہیں تبھی تو قیامت قائم نہیں ہو رہی. یہ واقعہ ہوگا تقریباً 13-14 سال پرانا. کتنا پرانا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اس دن آیا تھا آپ کے پاس، میں کہتا ہوں بھائی تو کل جو آیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے اس دن کا کہاں یاد ہے. لیکن ایسی خاندانی باتیں مجھے 20 سال پرانی بھی یاد الحمدللہ رہ جاتی. اس بندے کا، لڑکے کا یہ ڈائلاگ مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار یہ لیپا پوتی اور یہ مرا جا رہا ہوں اور یہ ہم سے نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ کہہ رہے یہ کام نہیں ہوتا ہم سے، ہم آدمی ہیں بھائی. محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے. اب یہ تھوڑی کہ اس میں بچھا جا رہا ہے. تو اپنے آدمی ہونے کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ بچوں کو احساس دلانا ہے، لڑکے کو، کہ تم بیٹا کیا ہو. اور اگر آپ خود لڑکے ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، مرد. ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. مریں گے تو مردوں والی نماز جنازہ پڑی جائے گی ہمارے اوپر. اب اچھا یہ فیلنگز والا قانون اگر پاس ہو گیا، نادرہ میں لیڈیز کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو، عجیب سا ہو جائے گا. ستار بھائی کا جنازہ ہے، اب امام کنفیوز ہوگا کہ کون سی دعا پڑھوں میں. ویسے تو دعا دونوں کی سیم ہے، لیکن بعض دعائیں فرق بھی ہے. اعلان کیا ہوگا کہ کس کا جنازہ ہو رہا ہے؟ عجیب مصیبت. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے منع. کو ایجوکیشن سے نکالو اپنے لڑکے کو، خراب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے نیچر ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ہے. اگر وہ اچھا ڈاکٹر بن کے ہائی اللہ ہوئی اللہ بن گیا، یا وہ زنا میں پڑ گیا، تو کیا کرنا ہے ایسے ڈاکٹر کا میرے بھائی؟ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اسے آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہٹائیں یا اس پہ نظر رکھیں کہ کر کیا رہا ہے. آج کل فیس بک آزاد ہے، بہت سے بیچ کے لوگ فیس بک کے آ کے آپ کے بچوں کو بھی بیچ کا کر دیں گے. جیسے میں نے بتایا نا، وہ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا، اب اس کی فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی، گورے نے وہاں سے اس سے دوستی لگا کے اس کو خراب کر دیا. ماں باپ نگرانی نہیں کرتے، بچہ فیس بک پہ اس کے فرینڈز کون سے ہیں، فیس بک پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے. اللہ میاں نے والدین کو اولاد کے لیے مربی بنایا ہے. آپ کو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھنی ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر یاد رہیں گے نا. لڑکوں کو، بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس سے ایج میں تھوڑے زیادہ ہوں، فری ہونے کی اجازت. آدمیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دو. آپ کہہ سکتے ہو بھائی مردانگی کے لیے تو ضروری آدمیوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی 100 میں اگر ایک بھی ان آدمیوں میں خراب نکلا نا، تو وہ آپ کے بچے کو خراب کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں، حالانکہ اس زمانے میں ماحول اتنا خراب نہیں تھا، تو میرے والدین اتنی سخت نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ تھے. بدگمانی نہیں ہے اولاد پر، لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ. تو ذرا ایکسکیوز می سر، تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے. آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ ان سے کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ادھر کس کر رہا ہے، کوئی. ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن بھائی 100 میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی بدگمانی ہوگی. اس 99 سے بھی آپ احتیاط
رکھیں گے. اس طرح کا بچوں کا مذاق بولو نہیں ہے. اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی, یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی. یہ خوب سمجھ لو, جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ لائیں, مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں. لائیں ہیں تو نگرانی رکھیں, کہاں جا رہا ہے, کدھر کھیل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے, نگرانی رکھیں اس کے اوپر. اور بچوں کو کزن کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو یار مت دیں, بالکل نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بدگمان ہیں, برے ہیں, نہ بھائی, اچھے برے کی بات نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, بچہ جب 10 سال کا ہو جائے گا اس کا بستر الگ کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں 10 سال سے پہلے, یہ تو 10 سال تو صحابہ کے دور کی بات ہے. یہ بات آپ نے اپنی بیویوں کو سمجھانی ہے, کیونکہ مرد ہر وقت نگرانی نہیں کرتا. جب مائیں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اپنے میکے, اپنے ماں باپ کے گھر, وہاں کزن بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے, سب چپک چپک کے ایک دوسرے کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے, بچے ہیں. نہ آپ اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم ان کی ماں ہو, جاؤ, نہیں کرنی ہے. یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی, ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے, پھر آپ خون کے آنسو روگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرو گے آپ, پھر عذاب میں آؤ گے. انگریزوں کے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وسیم سے کر, مائیکل سے کر لے, کسی سے بھی کر لے. وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈکشنری سے نکال دیا نا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے بھائی, انسان کا بچہ بنا, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے, میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں. داماد میل ہوتا ہے, ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے, میل داماد بھی, ہر طرح کا سہولت ہے. آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں, لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں. تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے, نہ, کزن بہت اچھا ہے, اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے, 7, 8, 9 سال کا ہو جائے, تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو, الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے, ایک خاندانی کام کر لو تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے, محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے, ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں, 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے؟ جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں, اہل بیت میں سے تھے نا, تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے, نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے, چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے, میں اس کا نکاح کر دوں گا, لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں, نہ میں تیار ہوں, زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے. لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے, یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار. بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں, بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے. بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے, سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے, ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں, بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ. لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے, 1 نمبر کا پوستی ہے, پھر نہیں کرو یہ کام. کیونکہ پھر کیا ہوگا, ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا, کما لے گا,
اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا, آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے. نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا. تو سمجھدار ہے, اپنی ذمہ داریاں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو. انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا. انہوں نے بچے کی شادی کر دی. بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے, تو میرے خرچے پہ شادی, میرے خرچے پہ بہو پلے گی, تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ. جب فارغ ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں. انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو, آدمی ہو. نمبر 2, اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں؟ لڑکوں میں, لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے, بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے انکل, کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی؟ اور انکل میں صرف غیر نہیں اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی, سمجھتے ہو؟ ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی, بس بھائی بہن آگے کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں. سمجھتے ہو؟ نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئی, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے, اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا, دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور. لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا. انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی شخص پیدائشی مرد یا عورت ہو لیکن نفسیاتی طور پر مخالف جنس کا محسوس کرتا ہو, تو کیا وہ آپریشن کروا کے مخالف جنس کا بن سکتا ہے؟ پاکستان میں اس پر قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر دینی رہنمائی فراہم کریں. اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے, اور اس کے شناختی کارڈ میں اس کی من پسند جنس لکھ دی جائے گی. آج پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوا ہے میرا, یہی سوال کسی نے پوچھ لیا ہے. یہ جو سوال ہے نا, تو پورا بیان سن لیں, اسی ٹاپک پر ہوا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی. تو دیکھیں, یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے, کوئی بھی آدمی کہے گا میں نفسیاتی طور پر میں جو ہے نا مخالف جنس, میری مرد ہے تو کہے میں عورت فیل کرتا ہوں. میں نے بتایا پورا بیان اسی پر, وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں. اس کو اگر نادرا فیمیل مان لے گا کہ یہ فیمیل ہے, تو جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو فزیکلی تو یہ آدمی ہے نا, مرد ہی ہے, تو اس مرد کی نیچر خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
یعنی وہ تو پھر لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا. تو ایک آدمی کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. اول تو نیچرل ایسا ہے نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں بعض لوگ پیدائشی ہوتے ہیں, تو میں نے بار بار مثال دی آپ کے سامنے, یہ گدھے گھوڑوں میں کیوں نہیں ہے, شیر چیتوں میں کیوں نہیں ہے, مرغوں میں کیوں نہیں ہے. ہر جانور میں جو میل ہے اس کا مطلب وہ میل ہی ہوتا ہے, جو فیمیل ہے اس کا مطلب وہ فیمیل ہوتی ہے. یہ انسانوں میں کمبختی کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہے آدمی اور فیل کیا ہو رہا ہے اس کو عورت. اس کا مطلب کوئی نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے, ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. وہ گناہ یہی ہے کہ لڑکوں کو بدفعلی کا موقع دیا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ, یا وہ انٹرنیٹ پر یہ بےہودگی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی فیلنگز چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ گدھے گھوڑے اور شیر اور چیتے یہ انٹرنیٹ نہیں دیکھتے, ان کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے جو ان کو خراب کرے, اس لیے یہ اپنی نیچر پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ کہیں اور خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی آ رہی ہے. تو اس خرابی کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو اجازت دے دیں کہ اپنے آپ کو فیمیل شو کریں. نا نا نا, جو فزیکلی میل ہے اٹ مینس کہ وہ کیا ہے, وہ میل ہی ہے. اسلام اس کو قطعاً فیمیل بننے کی اجازت نہیں دیتا, نہ آپریشن کروا کے اور نہ کوئی ساڑیاں پہن کے, چوڑیاں پہن کے, لپسٹک لگا کے. میں نے جو پورا بیان آج کیا نا اسی ٹاپک پر کیا, اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں آپ. میں نے بتایا نا بچوں کے بارے میں کیا احتیاطیں کریں ان کو, تاکہ وہ میل کے میل انسان کے بچے رہیں, وہ مرد کے مرد رہیں. ایک اور بےغیرتی جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے, 2 بےغیرتیاں ہیں, وہ میں ہائی لائٹ, اچھا ہوا آج ٹاپک ہی یہی تھا تو وہ مجھے موقع مل گیا اس پر بات کرنے کا. بہت دنوں سے سوچ رہا اس پہ میں بات کروں گا. ایک بےغیرتی تو یہ ہے کہ آج کل مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, دلہن کو تیار کون کر رہا ہے, مرد. پیسے کما رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں, دلہنوں کے لڑکیوں کے وہ مہندی لگا رہے ہیں, بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں, سجا رہے ہیں دلہنوں کو. پہلے زمانے میں جب یہ چیز ہوتی تھی نا, لوگ نیچے لعنتوں کا ایک پوری گردان چل رہی ہوتی تھی کہ تو آدمی ہے, تو کون سے کام کر, تو مہندی اپنے یا دوسرے کے لگانا یہ عورتوں کا کام ہے, یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے. ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی کا بزنس ہے تو آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں. بھائی وہ دوسرے آدمیوں کو بھی خراب کر رہا ہے, وہ مردوں کی نیچر چینج کر رہا ہے. جب مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کریں گے تو وہ مرد رہیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں جو مرد بھی بیوٹی پارلر کھول کے لڑکیوں کو سجا رہے ہیں نا, آپ کو ان میں مردانگی نظر نہیں آئے گی. نیچر تبدیل کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو, تو آپ وہ کام کرو یار جو آدمیوں پہ سوٹ کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے, بار بار میں یہ واقعہ سناتا ہوں, پہلے ماؤں میں غیرت ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے, 8-9 سال ایج تھی ہماری, تو جب عید آنے والی ہوتی تھی تو جتنی بھی کزنیں اور بہنیں اور وہ ساری خاندان کی لڑکیاں نا وہ مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی. ہم بچے تھے, ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کہ ہمارے بھی لگا دو. مجھے یاد ہے ہماری دادی نے کہیں دیکھ لیا, میں اور ہمارے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کس میں, بچیوں میں نا, ہم بھی بچے تھے, سب لگا رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہمارے بھی لگا لو. ہماری دادی کو اتنا غصہ آیا, اتنا سخت ڈانٹا, اور ہمیں وہ تانا, میں نے کہا نا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور پھر فون کر رہے تو میں کل آیا تھا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں یاد رہتا کل کون مجھ سے مل کے گیا ہے, واقعی یاد نہیں رہتا. آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, ٹماٹر کے کیا چل رہے ہیں, روز خریدنے پھر بھی بھول جاتے ہیں. لیکن خاندانی بات اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد رہ جاتی. تو وہ دادی کا جملہ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. یہ تربیت تھی پہلے ماں باپ کی طرف سے. تو جو لڑکا بچہ لڑکیوں میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کے ساتھ مہندی لگا رہا ہے, اس کو ماں باپ اور دادیوں نانیوں کی طرف سے تانے ملتے تھے تو وہ آدمیوں والے کام کر, تو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ دادی آپ زندہ ہوتی اور یوٹیوب پہ دیکھتی کہ ایک آدمی پلایا پورا 30-32 سال کا, اس کا کام ہی دلہنیں تیار کرنا ہے, وہ کیا اس کو تانے دے رہی ہوتی. تو یہ ہے مذہب جب زندگی سے نکل گیا تو نیچر چینج, اچھے اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج ہو گیا ہے. آدمی لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, یہ مہندیاں اور سجنا مجنا یہ لیڈیز پہ اچھا لگتا ہے. اور لیڈیز کو کھولو بیوٹی پارلر کھولے,
وہ تیار کریں دلہنوں کو, وہ ان کا کام ہے بھائی, وہ ان پہ جچتا ہے. عورتیں لڑتی بھی اچھی نہیں لگتی. کوئی اچھا لگے کہ خاتون آپ کی بیوی بم لے کے جا رہی ہے؟ آپ بولو گے بھائی یہ میں نہیں رکھنا ایسی بیوی, لیکن آپ میدان جہاد میں بارڈر پہ بم لے جاتے ہوئے بولو اچھے لوگوں. یوٹیوب پہ دیکھ لو فوجیوں کی جو ویڈیوز ہیں لڑائی کی, اس میں ملی نغمے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں اور فوج لڑ رہے ہوتے ہیں اور جہازوں کی لڑائیاں. مرد اس ہولیے میں کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ادھر سے ابھی نندن آیا, ادھر سے ہمارا پائلٹ آیا, دونوں کی سلام دعا ہوئی, نیچے اتارا, چائے پلائی, نہلایا دھلایا, تولیے سمیت رخصت کیا. اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ اگر ہمارا وہ پائلٹ ابھی نندن, یہاں سے ابھی نندن نام ہے, ابھی نندن قابل احترام ہے ہمارے لیے, ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے, ابھی نندن وہاں سے آتا, ہمارا پائلٹ بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا ہوتا, اچھا لگتا کہ جی میرا اپنا بزنس ہے, میں دلہنیں تیار کرتا ہوں. اگر ہمارا وہ پائلٹ جس نے ابھی نندن کو آسمان سے زمین پہ اتار کے دودھ پتی پلا کے واپس کیا, اصل میں دودھ پتی میں جو مزہ تھا نا وہ واپس اوپر اتارنے سے نہیں. مجھے دودھ پتی کا, آپ لوگ کہتے ہیں اس کے دودھ پتی سے کیا, بس اتار دیا جہاز, وہ تو کچھ نہ کچھ تو کھلانا تھا نا. لیکن جو مزہ جہاز کو نیچے اتارنے میں آیا اس سے زیادہ مزہ دودھ پتی پلانے میں آیا. یعنی بالکل ہم نے اس کو ٹینشن نہیں لی نا. دیکھو خدا نہ خواستہ مارتے پیٹتے ٹانگ ہاتھ پاؤں توڑ دیتے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی نا, اور یہ اس کی علامت تھی کہ آپ نے اس کیس کو بہت سیریس لے لیا, آپ ڈر گئے. اس کی علامت ہے آپ کیا ہو گئے, آپ ڈر گئے. پائلٹ آیا, آپ گھبرا گئے, آپ نے اس کی ٹانگیں توڑ دی, آپ نے جیل میں ڈال دیا, آپ ایک دم نفسیاتی دباؤ آپ کے اوپر آ گیا, پاگل ہو گئے آپ. ہماری آرمی نے فیل ہی نہیں کیا نا. ہماری آرمی نے ابھی نندن آیا, جہاز سے اتار لیا, پبلک نے مارنے کی کوشش کی, انہوں نے بچا لی. بولے اتنا کوئی سیریس کیس نہیں ہوتا ہے, چھوٹے موٹے چیزیں, تتلیاں اڑتی ہیں آتی ہیں اور کچھ مسئلہ نہیں. اتارا, اس کو لے کر گئے, دودھ پتی پلائی, تولیہ ولیہ رکھا, خیریت, چائے کا بھی پوچھا, دودھ پتی پلائی, ویڈیو بنائی. ماشاء اللہ ہم دیکھو کتنا عزت کے ساتھ اکرام کر رہے ہیں, اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اس کو الحمدللہ بالکل کوئی اعصاب پہ دباؤ نہیں آیا, اس لیے ہمیں یہ بہت اچھا لگا. مارتے دھاڑتے بدماشی کرتے اچھا نہیں لگتا. پھر اس کا مطلب آپ ڈر گئے ہیں, آپ نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہے. تو ہم نے سیریس نہیں لیا, ہم نے اتارا اور بٹھایا. وہ ایک شاعر کا شعر ہے, عربی میں شعر ہے, پرانا ہے, مجھے تھوڑے الفاظ بھول گیا ہوں میں. اس نے محبوبہ کے بارے میں شاعر نے شعر کہا کہ پتہ نہیں پورا شعر یاد نہیں آ رہا, عربی کے الفاظ تھے, جات اور تولد کچھ اس طرح کہ محبوبہ آئی, بیٹھی, کوئی بات نہیں کی, چلی گئی. اتنا سا کام ہوا ہے لیکن دل کا بیڑا غرق ہو گیا, دل تباہ و برباد ہو گیا. یعنی کام کتنا سا ہوا ہے, محبوبہ آئی, بیٹھی, کوئی بات چیت نہیں کی اور چلی گئی. تو جب فلما تولد, جب وہ گئی ہے تو قریب تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے. یعنی محبوبہ پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور عاشق پہ قیامت بیتی ہے. محبوبہ نے تو اس کو لفٹ نہیں کرایا نا عاشق کو, اس کو تھوڑی عشق ہے. ابے کیا ہو گیا, تم لوگ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. دیکھو محبوبہ آئی, اس کو تھوڑی تھا کہ یہ, اس نے کہا کہ محبت کرتا ہوگا, ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہے, تھوڑا سا میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں, ہیلو ہائی کر لوں گی. آئی اور اس نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی نا, کیونکہ اس کو عشق نہیں ہے. اس نے اس معاملے کو بہت ہلکا سمجھا. وہ آئی, تھوڑی دیر بیٹھی اور 10 منٹ بعد چلی گئی. اس کے لیے اس کو پہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن عاشق کہتا ہے میں کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. یار صرف 10 منٹ بیٹھ کے چلی گئی, یار کوئی بات چیت نہیں, کوئی وعدہ نہیں. تو بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے بڑی ویلیو رکھتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اب جس عاشق کو اس سے عشق تھا وہ تو کہہ رہا ہے میں تو ٹوٹ پھوٹ گیا بھائی, میں تو برباد ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ میری زندگی میں کہ آئی ہے 10 منٹ بیٹھ کے چلی گئی. آنا بھی ایک بڑا واقعہ تھا, 10 منٹ بیٹھنا بھی اور واپس جانا بھی. محبوبہ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو وہاں سے جہاز اڑا, اترے, چائے پی اور چلے. ہمارے لیے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جو مودی صاحب ہے نا وہ اندر سے تباہ و برباد ہو گئے, ٹوٹ پھوٹ گئے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے. خیر, تو میرے بھائی مرد پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں اسلحہ اچھا لگتا ہے. میں خام خواہ میں غنڈہ گردی نہ شروع کر دو اسلحہ لے کے, صحیح ہے. بارڈر پہ لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, ظلم کے خلاف لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, تو ہواؤں میں قلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی. تو مردوں کو مردوں والے کام کرنے دو. یہ جو یوٹیوب پہ مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کرو.
تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں پروموٹ نہ ہو. کسی کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہی ہو وہ جو یہ کام کر رہا ہے, لیکن جو گناہ متعدی ہوتا ہے دوسروں کو لگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. تو پروموٹ نہ کیا کرو. جو مرد مہندی لگا رہے ہیں ان عورتوں کو بھی بولو تم جا کے عورت خواتین سے یہ کام کرو یار, یہ خواتین کو سیکھنے کے کام ہے, یہ مردوں کے کام نہیں ہے. اس مرد کو بھی کہا کرو انسان مردوں والے کام کر, کیا روزانہ لیڈیز کو تیار کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, کبھی کسی کی مہندی لگا رہا ہے, کبھی لپسٹک لگا رہا ہے, تو اچھا لگ رہا ہے یہ تیرے اوپر, تو اس کو معاشرے میں پروموٹ نہ ہونے. دوسرا کام ایک بےغیرتی والا جو اس سے بھی بڑی بےغیرتی ہے وہ خاندانی کام. یہ خاندانی کا مطلب الٹا خاندانی, یعنی خاندانی کے بالکل اپوزٹ. جس کمبخت کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا نا, وہ اپنی بے پردہ لیڈیز کو لانا شروع کر دیتا ہے یوٹیوب. سمجھ رہے ہو؟ اپنی خواتین کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنی تلاش کرے گا میرے بھتیجیوں میں, بھانجیوں میں, بیٹیوں میں سب سے خوبصورت کون ہے, اس کو لے کر آؤ. اور نیم برہنہ لباس ہوتا ہے, اس سے اس کا چینل اوپر جانا شروع. آپ نے چینل بنایا کوئی ریسیپی کا, کدو پکانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو, ٹنڈے پکانا سکھا رہے ہیں, دم پخ پکانا سکھا رہے ہیں, لوگ ٹھرکی ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے دیکھا کہ یار دمبا پکانا بھی سیکھ لیا, خربوزہ وہ جو ہے کدو پکانا بھی سیکھ لیا, اور یہ سب چیزیں سیکھ لی, اب مزہ ہی نہیں آ رہا. اب وہ چینل نیچے جانا شروع ہوا تو پتہ چلا جی اپنی وائف کو بھی لے آئے, اور نیم برہنہ لباس میں, ادھورے کپڑوں میں بیگم کو لے آئے. لیبل وہ کدو کا ہے, مقصد کیا ہے؟ لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے پھر جو سارے جتنے بھی قوم کے ٹھرکی تھے وہ چینل پہ جمع ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم کدو پکانا بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ہو رہا ہے ہمارا. تو جب غیرت ختم ہو جائے نا, ایک مقولہ عربی کا, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی خاتون اگر چینل پہ آ کے ولاگ بنا رہی ہیں میں ان کو بے غیرت نہیں کہہ رہا. بعض خاتون نیک ہوتی ہیں, شریف ہوتی ہیں, پراپر اسکارف لیا ہوا ہوتا ہے. چہرے کا پردہ ویسے تو فرض ہے, چہرے کا پردہ کیا ہے اسلام میں, جوان عورت کے لیے فرض ہے. لیکن چلو کسی نے چہرہ کھولا ہوا, پورا پراپر جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ خواتین کو گالیاں دینا شروع کر دیں جو کوئی بھی چینل پہ آ رہی ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے, غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن وہ اس کھاتے میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو باڈی کو ایکسپوز کر کے اپنے چینل کو نہیں بڑھانا چاہ رہی. میں ان بغیرتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کا چینل بڑھ نہیں رہا تھا اور اپنی بیویاں بیٹیاں انہوں نے نیم برہنہ لباس میں لا کے دکھانا شروع کر دی. ایسے بغیرت پہلے کم تھے, اب ان کو دیکھا دیکھی یہ بغیرتی معاشرے میں, کیونکہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی اس کے خلاف, تو یہ بغیرتی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے. دیکھو دنیا میں قانون سازی نہیں ہوتی, لیکن اصل جو ہے نا پاکستان یا امریکہ یا کینیڈا یا جاپان بعد میں ہے. سب سے پہلے یہ ریاست کس کی ہے؟ خدا کی, جس نے بنایا ہمیں. اس کا قانون ہے جو اٹل فیصلہ ہے, وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. آپ کو کل جواب, اس کو عربی میں دیوس کہتے ہیں, جو اپنی بہن بیٹیاں بیویوں کو لا کے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے ان کی عزت کا جنازہ نکال کے. ایک فیصلہ کرو, یا تو یورپ گورے بن جاؤ بالکل, مغربی کلچر کو فالو کرو, 100% اسلام کو چھوڑ دو, اور اگر تھوڑی سی آپ میں غیرت باقی ہے تو خدا را بے غیرت کے ساتھ 2 نوالے سوکھی روٹی کے مل جائیں, یہ بے غیرتی کے کباب پراٹھوں سے بہتر ہے. مت ایکسپوز کرو اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے یوٹیوب پہ. بہت زیادہ آواز نہ اٹھاؤ نا تو یہ چیز پھیلتی چلی آ رہی ہے. ابھی کم از کم یہ تو ہوگا نا, شاید کچھ لوگوں کو غیرت آ جائے, کچھ غیرت آ جائے لوگوں کو. تو اور نیچے ایسے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, اس پہ حوصلہ افزائی نہ کیا کرو. اول تو دیکھو نہیں ان چیزوں کو, کبھی نظر پڑ گئی ہے تو نیچے نیگیٹو کہ یار کچھ شرم کر, کچھ اور کام کر لے, تو دیوس کیوں بن رہا ہے, تو نیچے دیوس لکھ دیا کرو. سمجھ رہے ہو؟ دیوس لکھ دیا تاکہ یہ چیز معاشرے میں پھیلے نہیں. تو یہ 2 کام بغیرتی کے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ مردوں نے خواتین کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے, پھر وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج کل ہماری نسلوں میں بھی لڑکا کہے گا ابا میں نے کیا کرنا ہے, بیوٹی پارلر کھولنا ہے. تو اس کو غیرت دلاؤ کہ تم مردوں والے کام کرو. سمجھ رہے ہو؟ کھیل بھی مردوں والے کھیلو, فٹ بال کھیلو جا کے,